अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबाए किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा .pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 37 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इल्मे इमरानियात का नफ्स मज़मून, अहमियत और अफादियत क्या है। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। मुअज़्ज़िज़ तलबाए किराम, गुज़श्ता सबक में जो चीज़ें हमने सीखने की, समझने की और जानने की कोशिश की, उसका उन्वान था इस्लाम और जदीद मुआशरती अफ़कार। गुज़श्ता सबक में हमने माशरती अफ़कार के हवाले से को थोड़ा सा तारुफ़ जो है वो जानने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने सबसे पहले जो इल्मे मुआशरत है, इल्मे इमरानियात है, उसका माना और मफ़हूम समझने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर हमने इल्मे इमरानियात का आगाज़ कब हुआ और इसका बानी यानी इब्न खल्दून जो है, उसकी किताब जिसमें बाकायदा तौर पे ये नज़रियात मौजूद थे, उसके मुतालिक जानने की कोशिश की। फिर इसका इर्तिका और 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो बहरानों की वजह से जदीद राहें फराहम की गई इस इल्म को, उसके मुतालिक चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। और सबसे आखिर पे हमने गुज़श्ता सबक में इमरानियात का दीगर मज़ामीन से ताल्लुक़ क्या है वो समझने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे उसका उन्वान होगा इल्मे इमरानियात का नफ्स मज़मून, अहमियत और अफादियत। इस उन्वान के तहत हम सोशियोलॉजी का नफ्स मज़मून क्या है, यानी सोशियोलॉजी किस चीज़ के मुतालिक बहस करती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इल्मुल माशरत के बारे में नज़रियात क्या पाए जाते हैं, जो चंद एक नज़रियात पाए जाते हैं उनके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर पे हम इल्मुल माशरत की अहमियत और अफादियत क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ तलबाए किराम, बात अगर हम सोशियोलॉजी के नफ्स मज़मून की करें तो ये बात याद रखिएगा कि जो इंसान भी इस दुनिया में आता है, दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारता है, तो इंसानी ज़िंदगी के कई एक पहलू होते हैं, जैसे सियासी, मुआशी, मज़हबी, ख़ानदानी, या कई एक ज़िंदगी के पहलू होते हैं। इंसान मुआशरे का हिस्सा होता है, मुआशरे में रहता है, फिर रहते हुए उसे खाने-पीने के लिए रोज़गार की ज़रूरत होती है, वो कमाता है, लोगों के साथ मिलता-जुलता है, उठता-बैठता है। तो इस एतबार से इंसानी ज़िंदगी के कई एक पहलू होते हैं और इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम ताल्लुकात को जो चीज़ जमा करती है वो मुआशरती पहलू होता है। तो इस एतबार से इल्मुल मुआशरत का जो नफ्स मज़मून है वो इज्तिमाई रिश्ते हैं, यानी इंसान एक मजमे में, एक इलाके में सब लोगों के साथ मिलकर किस तरह रहता है, वो लोगों के साथ ताल्लुक़ किस तरह रखता है। अपने घर में रहते हुए उसे बर्तनों की ज़रूरत है तो उसके लिए वो जिस आदमी के साथ ताल्लुक़ रखता है वो ताल्लुक़ उसका, उसको सोने के लिए चारपाई की ज़रूरत है तो वो वेल्डिंग वाले के साथ जो ताल्लुक़ है, जो ख़रीदारी कर रहा है वो ताल्लुक़ उसका, या जिस जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करता है। ये जो सारे एक इज्तिमाई रिश्ते बनते हैं ना, ये तमाम के तमाम रिश्ते ये सोशियोलॉजी के मज़ामीन है और सोशियोलॉजी इसी इज्तिमाई रिश्ते के मुतालिक बहस करती है और इस इज्तिमाई ताल्लुक़ को सोशियोलॉजी का नफ्स मज़मून कहा जाता है। तो इल्मुल माशरत का नफ्स मज़मून जो है वो ग्रोह, माशरती अमल, मुआशरती मसाइल, मामूलात, सकाफ़त और इज्तिमाई किरदार वग़ैरह है। यानी इस तारीफ में अब एक एक लफ्ज़ में पूरा पूरा एक फ़िक्रा समाया हुआ है। आप इसको समझने की कोशिश करें कि इल्मुल माशरत का जो नफ्स मज़मून है वो ग्रोह, उसमें जो आपस में ताल्लुकात कायम होते हैं वो सारे, फिर मुआशरती अमल, मुआशरे में रहते हुए इंसान अमल क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए फ़ायदा क्या है, दूसरों के लिए फ़ायदा क्या है, ये जो सारे का सारा अमल है ये।
پھر معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرتی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے متعلق گفتگو کرنا، پھر معمولات زندگی ہے، پھر ثقافت ہے، انسان جس جگہ رہ رہا ہے اس جگہ کی تمدن، تہذیب وہ، اور اجتماعی کردار، من حیث القوم، قوم کا کردار، یہ ساری چیزیں جو ہے علم المعاشرت کا نفس مضمون ہے، اور علم المعاشرت ان تمام چیزوں کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سوشیالوجی کا نفسی مضمون بنتی ہیں۔ اس اعتبار سے سوشیالوجی ایک وسیع ترین علم ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی علم المعاشرت کے بارے میں نظریات کیا ہے۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ نظریہ افادیت ہے۔ یہ نظریہ جیمز مل، جان اسٹارٹ مل اور جان آسٹن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ریاست کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کی بہتری کے اور مسرت کے لیے اپنے فرائض ادا کرے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسے لوگوں کی طرف سے زیادہ مسرت حاصل ہو، لوگوں کے دکھ، غم اور پریشانیاں ختم ہو۔ یہ لوگ ریاست کی مداخلت کے حامی نہیں ہیں، یعنی ریاست لوگوں کی کسی کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست امداد اور تعاون کر کے انسان کے اجتماعی مقاصد یعنی مسرت اور خوشی کے حصول میں مدد دے۔ معاشی زندگی میں فرد کو کھلی چھٹی حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ انفرادی کوشش اور مسابقت سے اور اپنا مقام متعین کر سکے۔ نظریہ افادیت ایک ایسا فلسفیانہ اصول ہے کہ جس کے تحت انسانی رویوں، دلی ارادوں، انصاف اور انسانی فطرت کے سود مند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر شخص زندگی میں آرام یا خوشی کا متلاشی ہے اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے ہر کام کو اس معیار سے جانچنا چاہیے کہ وہ خوشی میں اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نظریہ جو ہے وہ معاشرتی تفاعل کا ہے۔ معاشرتی تفاعل یہ ان دو نظریوں میں سے ایک نظریہ ہے جس میں تجزیہ کا آغاز فرد سے کیا جاتا ہے۔ اس کو مائکرو تھیوری کا نام بھی دیا گیا۔ یہ نظریہ اس تصور کو رد کرتا ہے کہ معاشرے کی مجموعی حالت کی بنیاد پر کوئی نظریہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق زیادہ زور اس امر پر ہے کہ انفرادی انسانی تفاعل جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ انسانوں کے روزمرہ تفاعل پر گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے مطابق انسان باہمی تعلق پر توقعات وابستہ کرتے ہیں اور ان توقعات کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بظاہر الجھنوں کا شکار نظر آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو نظریہ ہے وہ کارل مارکس کا نظریہ ہے۔ کارل مارکس کا جو نظریہ ہے اسے جدلیاتی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ کارل مارکس کے نظریے کی بنیاد ساری کی ساری جو ہے وہ فلسفے پر ہے، اور یہ بنیاد مادہ پرستی پہ ہے۔ یہ مادے کو ہی ہر چیز کی روح کو رواں قرار دیتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ نظریہ بھی کوئی خاصا کارآمد نہیں ہے۔ اب آگے ہم علم المعاشرت کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ علم العمرانیات یا علم المعاشرت جو ہے یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ بنیادی طور پر عمرانیات کو معاشرتی علوم کی ماں کہا جاتا ہے، یعنی مدر آف سوشل سائنسز۔ عمرانیات کے بارے میں ماہرین کی رائے بلا شبہ اس کی ہمہ گیریت اور وسعت کے لیے خراج تحسین ہے۔ سیاسی عمرانیات نہ صرف انسان کی معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہے بلکہ انسان کی گروہی زندگی کو فعال بنانے کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل بھی فراہم کرتی ہے۔ عمرانیات انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی تمام زندگی کے پہلوؤں میں ہر صورت اور ہر حال میں اس کی مدد اور رہنمائی کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ علم انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ذائل میں چند ایک پوائنٹ کی شکل میں ہم اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نظریہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں معاشرتی فلاح و بہبود پائی جاتی ہے۔ عمرانیات معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیتا ہے۔ اس سے معاشرتی انتشار ختم ہوتا ہے، ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عملی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرے کی فلاح کے لیے عمرانیات
چند ایک عوامل کو زیر بحث لے کے آتی ہے، جیسے معاشرتی مسائل کا تجزیہ کرنا، معاشرتی اداروں کی ساخت اور وظائف، معاشرتی درجہ بندی، معاشرتی کنٹرول کے ادارے، جرائم کے اسباب کی کھوج لگانا، آبادی میں اضافہ اور کمی کرنے والے عوامل، یہ ساری چیزیں جو ہیں علم المعاشرت کے تحت زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر رواداری اور بے تعصبی۔ علم المعاشرت اس اعتبار سے بھی اہم ترین علم ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر رواداری پیدا ہوتی ہے اور تعصب ختم ہوتا ہے۔ عمرانیات کے ذریعے ہم بہت سی ثقافتوں اور معاشروں کا مطالعہ کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بسر کرنے اور ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے صرف وہی ذریعہ نہیں جو ہمارے ہاں مروج ہے۔ مختلف ثقافتوں کا مطالعہ کرنے سے بے جا نسلی تعصب کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کردار میں اعلیٰ ظرفی، عقائد میں وسعت قلبی، اخلاقی رواداری اور بے تعصبی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں یکجہتی اور بین الاقوامی طور پر امن و امان کو تقویت ملتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سماجی اور معاشی مسائل کا ادراک ہوتا ہے۔ علم العمرانیات یا علم المعاشرت کے ذریعے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سماجی اور معاشی مسائل کا ادراک ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ جب وجود میں آیا ہے تو مسائل اس کے پہلو بہ پہلو چلتے رہتے ہیں۔ جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں ان کے تدارک کے لیے اقدامات ہوتے ہیں۔ سماجی اور معاشی مسائل ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کا صحیح ادراک ہی معاشرے اور ملک میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو علم المعاشرت یعنی عمرانیات ہر سطح پر ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہے اور یہ اس کی ہمہ جہتی اور وسیع تر اہمیت اور افادیت شمار ہوتی ہے۔ چند ایک سماجی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے عمرانیات ممدد و معاون ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ تعلیم کے مسائل ہیں، آبادی اور صحت کے مسائل ہیں، عصبیت کے مسائل ہیں، پانی اور بجلی وغیرہ کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کا ادراک کرنا، ان کو حل کرنا، یہ بھی عمرانیات کے تحت زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ملکی سیاسی مسائل سے آگاہی ملتی ہے۔ ایک شہری کس حد تک اپنے ملک کے نظام حکومت اور ریاست سے واقف ہے، اور نہ صرف یہ کہ واقف ہے بلکہ مطمئن بھی ہے، اس ضمن میں ایک شہری یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ آیا حکومت کے تینوں شعبے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور لوگوں کے بنیادی حقوق کہاں تک محفوظ ہیں، اور کہیں عدل و انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ جب اس قسم کا شعور پیدا ہوتا ہے تو معاشرہ از خود ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اسی طرح علم المعاشرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ انفرادی اصلاح کے لیے اور اجتماعی اصلاح کے لیے بھی یہ علم کارآمد ہے۔ عمرانیات فرد کی معاشرتی اصلاح اور مطابقت میں مدد اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی کردار انسانی شخصیت کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ خیر و شر، اچھائی اور برائی، خوبی اور خامی ہر فرد کی شخصیت کا جزء لازم ہے۔ تو انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے انسانی کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ عمرانیات کی رہنمائی میں فرد اپنے گروہی تعلقات کو خوشگوار اور کامیاب بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی طور پر عمرانیات جہاں انفرادی طور پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے، وہاں پہ اجتماعی کردار بھی ادا کرتی ہے کہ انسان مختلف گروہوں کے درمیان ربط اور تعلق کیسے پیدا کرے، گروہی سالمیت اور استحکام کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ معاشروں کی اصلاح اور از سر نو تنظیم میں بھی عمرانیات کی رہنمائی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سوشیالوجی کا نفس مضمون کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی، علم المعاشرت کے بارے میں نظریات جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ علم المعاشرت کی اہمیت اور افادیت کے متعلق چند ایک چیزیں سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے عظمت انسانی، یعنی معاشرے میں انسان کا مقام کیا ہے، عظمت انسانی کا تصور کیا ہے، اور دیگر ادیان و مذاہب میں عظمت انسانی کا تصور کیا ہے، یعنی جو مختلف ادیان اور مذاہب ہیں اس میں انسان کا مقام کس قدر ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ تصور انسانیت کی تاریخ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔